جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहानी आपको सुनानी है लाहौर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट के केस की, जज बाकर नजफी केस की, उमैर नियाजी दरखास्त की और इसका पस मंज़र क्या है। और ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि अचानक एक दरखास्त आई और उस पर अचानक जज साहब ने एक फैसला दे दिया, क्या ये ऐसे ही हुआ है कि ये इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है, या जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया वो गलत बताया गया। ये आपको मैं कहानी सुनाऊंगा और इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें थी वो सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले चंद छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खबरें, दिलचस्प खबरें। शेर अफजल मरवत रिहा हो गए। शेर अफजल मरवत को पकड़ा गया था। 3 MPO के तहत उनको जेल भेजा गया था। कोट लखपत जेल लाहौर में थे और रिहा हो गए। और इस रिहाई में दो चीज़ें हैं। एक कि शेर अफजल मरवत को रिहा होने के बाद दोबारा नहीं पकड़ा गया। हालांकि हम पिछले 1.5-2 सालों से, बल्कि पौने 2 सालों से देख रहे हैं, जब भी तहरीक इंसाफ का कोई बंदा रिहा होता है उसको दूसरे केस में पकड़ा जाता है। और 8-8 मरतबा, 10-10 मरतबा लोग पकड़े गए। अली मोहम्मद खान 8 मरतबा रिहा और गिरफ्तारी की, 8 मरतबा रिहाई हुई, गिरफ्तारी हुई, फिर वो छूटे। इस परवेज़ इलाही 14 मरतबा रिहा हुए और पकड़े, अभी तक अडयाला जेल में हैं। वैसे अडयाला जेल भी क्या, इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी अडयाला जेल में, बानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी अडयाला जेल में, सदर परवेज़ इलाही भी अडयाला जेल में है और फवाद चौधरी भी अडयाला जेल में। तो और इसके अलावा भी अडयाला जेल में, लेकिन मेन जो पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो अडयाला जेल में। तो शेर अफजल मरवत रिहाई के बाद गिरफ्तार नहीं हुए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैंने खान की वो सुन्नत पूरी कर दी है कि जेल में जाना, मैं भी अब जेल से हुआ हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि जेल में मेरे साथ बदसलूकी की गई और वो मरियम नवाज के कहने पर की गई। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जेल में मेरे साथ बदसलूकी हुई और मरियम नवाज के कहने पर मेरे साथ बदसलूकी हुई, मुझसे बुरा सलूक किया गया। इद्दत में निकाह केस चल रहा है। 22 दिसंबर को उसकी अगली डेट है और ये छुट्टियों से पहले आखिरी डेट है। और इद्दत में निकाह वाला केस अब अडयाला जेल में चलेगा। और अभी जो समाअत हुई है उसमें जज साहब के कहने के बावजूद बुशरा बीबी नहीं आ पाई और उनके वकील ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो लाहौर में नहीं आ सकती। और इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं पेश किया जा सका और ना ज़ाहिर है वो किसी अदालत में तो पेश हो नहीं रहे। तो अब अडयाला जेल में समाअत होगी। बुशरा बीबी को उन्होंने लाजमी तौर पर बुलाया है जज कुदरतुल्लाह ने। और इमरान खान अगर नहीं पेश होंगे तो उनको वीडियो लिंक पे भी उनकी पेशी यकीनी बनाने की जज ने हुक्म दिया है कि उनकी पेशी यकीनी बनाई जाए। 22 दिसंबर अगली डेट है। और ये बताता चलूँ कि इद्दत में निकाह 2 इल्ज़ामात हैं। एक, इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया, और दूसरा कि निकाह से पहले उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। खावर मानिका, आला हज़रत खावर मानिका इसके मुद्दई हैं और ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और एक लतीफ़ जो खावर मानिका का नौकर है, ये गवाह हैं। और केस जो है वो चला जा रहा है। और सलमान अकरम राजा को इमरान खान ने अपना वकील मुकर्रर किया, जिससे लगता है कि पहली मर्तबा इमरान खान ने इस केस को संजीदा लिया और एक अच्छा वकील उतारा है। नादरा तरदीद कर रही है, लेकिन खबर चल रही है कि नादरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 सियासतदानों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। इनमें ज़्यादातर जो हैं वो मफरूर हैं, अंडरग्राउंड हैं, जैसे मुराद सईद, आज़म सवाती, अली अमीन गंडापुर और ज़ुबैर नियाज़ी समेत 18 सियासतदानों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। नादरा ने तरदीद की है, लेकिन मुसलसल वो लेटर भी मंजर आम पे है जिसमें है कि 18 सियासतदानों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मकसद एक जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा वो ये होगा कि मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अज़हर ख़ास तौर पे, अली अमीन गंडापुर ख़ास तौर पे, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे तो ज़ाहिर है कागज़ात नामजदगी भी नहीं जमा करवा पाएंगे, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और हमाद अज़हर
اور علی امین گنڈا پور جو مولانا کی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مولانا سے مقابلہ ہوتا ہے، تو بڑے الیکشن کے عین موقع پر بڑا ٹف ٹائم ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آنکھیں کھول دینے والے ریمارکس دیے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے کیس تھا تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کے پی پولیس، خیبر پختونخوا پولیس 700 تحریک انصاف کے خلاف 700 ایم پی او آرڈر جاری کر چکی ہے۔ ایم پی او 3 ایم پی او آرڈر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 ایم پی او آرڈر کے تحت کسی کو بھی مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے یا مہینے کے لیے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جو کے پی کی بیوروکریسی ہے وہ اس طرح ہے کہ 700 ایم پی او آرڈر جاری کر چکی ہے، 700 مرتبہ تحریک انصاف کے سیاستدانوں اور ورکروں کو گرفتار کر چکی ہے، ڈپٹی کمشنر یہ جاری کرتا ہے، اور 147 جو آرڈر ہیں وہ صرف پشاور کے ہیں۔ اور آگے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا کہ 24 ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر ایک پارٹی تحریک انصاف کے بندوں کو 3 ایم پی او کے تحت جیلوں میں ڈال رہی ہوگی تو وہ شفاف الیکشن کیسے کروا سکیں گے؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں کہ جو بیوروکریسی اتنی اگینسٹ ہو کسی پارٹی کے، اور جب ان کو موقع ملے گا الیکشن کروانے کا تو وہ فیئر الیکشن کیسے کروا سکیں گے؟ اور یہ ذہنوں میں رہے 1988 کے بعد اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے غالباً 1988 کے بعد اب کہ بیوروکریسی انتخابات کو مانیٹر کرے گی، مطلب ریٹرننگ افسر، ڈپٹی ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے۔ پہلے کیا کون ہوتے تھے؟ وہ جوڈیشل افسر ہوتے تھے، مطلب سول جج، ایڈیشنل سیشن جج وغیرہ۔ اور یہ بھی ایک سنتے جائیے کہ ججز کے اہل خانہ کو ایئرپورٹ پر جسمانی تلاشی نہ لینے کا یا جسمانی تلاشی سے استثناء دینے کا معاملہ جو ہے وہ ایک سامنے آیا تھا کہ ایک خبر چلی تھی کہ ججز جو سرونگ ججز ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ایئرپورٹ پر ان کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ یہ خبر آئی جس پہ رد عمل آیا، اور پھر سپریم کورٹ نے سیکٹری ایویشن کو خط لکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ حیران کن طور پر 12 اکتوبر کو بھیجا گیا خط چیف جسٹس کے ترکی روانگی کے فوراً بعد منظر عام پر آ گیا۔ چیف جسٹس چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، 2 ہفتے کے لیے فیملی کے ساتھ ترکی گئے ہیں، تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی بات کر رہا ہوں۔ تو سپریم کورٹ کے آفس کہہ رہا ہے کہ حیران کن طور پر ایک خط سامنے آیا ہے، پوری سچائی آشکار کرنے کی خاطر براہ کرم رجسٹرار کا 21 ستمبر کا لکھا گیا خط بھی سامنے لائیں۔ اور 21 ستمبر کو خط کیا لکھا تھا؟ وہ رجسٹرار کہتے ہیں کہ جسمانی تلاشی سے استثناء کا اصول نہ سپریم کورٹ نے بنایا نہ ہی ایسا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چیف جسٹس ان کی فیملی کو تلاشی لینے سے ماورا قرار دیا جائے یا ان کی تلاشی نہ لی جائے۔ رجسٹرار نے صرف ایک تضاد کی نشاندہی کی تھی، اور وہ تضاد یہ تھا کہ ریٹائرڈ ججز کے اہل خانہ تو جسمانی تلاشی سے استثناء ہیں، یعنی ان کی نہیں تلاشی لی جاتی، لیکن موجودہ ججز کے اہل خانہ کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ آپ کے خط سے تضاد تو دور ہو گیا، تاہم کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ ججز کے اہل خانہ کو استثناء کے کارڈز تاحال موصول نہیں ہوئے۔ 16 دسمبر کو مسز سرینا عیسیٰ جو چیف جسٹس کی اہلیہ ہیں، ایک خاتون اہلکار کو انہوں نے تلاشی دی۔ ایئرپورٹ پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ استثناء دیا گیا نہ مانگا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وی آئی پی لاؤنج میں قیام کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ چیف جسٹس نے ہوائی جہاز تک پہنچنے کے لیے لگژری گاڑی کا استعمال سے بھی انکار کیا، اور لہٰذا جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ غلط ہے، اور ہمارا جو اصل خط ہے جو 21 ستمبر کو لکھا گیا وہ بھی سامنے لائیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک کیس لگا، اور وہ کیس تھا بیرسٹر عمیر نیازی کی ایک درخواست تھی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بیوروکریسی کو شامل کیا جا رہا ہے، یعنی بیوروکریسی الیکشن کروائے گی الیکشن کمیشن کے مطابق، تو یہ بیوروکریسی نہ کروائے، یہ جوڈیشل افسر کروائیں۔ تو یہ خط تھا،
اور یعنی یہ درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست پہ حکم امتناعی جاری کیا جسٹس باقر نجفی صاحب نے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور الیکشن کمیشن کو روکا۔ الیکشن کمیشن بھاگا سپریم کورٹ پہنچا، اور پھر اس پہ 3 رکنی بینچ کی سماعت ہوئی، اور اس بینچ میں فائز عیسیٰ قاضی، منصور علی شاہ اور سردار طارق مسعود پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا، اور اس بینچ نے جو لائیو نشریات چلی اس پوری سماعت کی، اس میں انہوں نے کافی برہم دکھائی دیے جسٹس باقر نجفی پر بھی، ریکارڈ بھی منگوایا اس کیس کا، اور عمیر نیازی کو کہا کہ یہ ان کی درخواست جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ کی توہین ایک طرح سے ہے۔ تو اور اس سماعت میں ایسا تاثر دیا کہ ملا، اور اس بعد میں بھی ایسا تاثر ہو کہ جیسے اچانک عمیر نیازی نے ادھر درخواست دی اور ادھر جج صاحب نے فیصلہ دے دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ پہلی تو یہ بات بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف یا عمیر نیازی نے یہ درخواست کیوں دی تھی کہ بیوروکریسی انتخابات مانیٹر نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ان کا خیال ہے، تحریک انصاف والوں کا، کہ بیوروکریسی ہمارے متنازع ہو چکی ہے، ہمارے خلاف فریق بن چکی ہے، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، انتظامیہ ہو، مطلب کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں ہمارے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہمیں پرچے درج ہو رہے ہیں، مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں، پھینٹیاں، جیلیں، حوالاتیں، اور ریلیوں پہ کریک ڈاؤن، گھروں کے بیڈ روموں میں۔ اور پھر یہ بھی تحریک انصاف فگر سامنے لائی ہے کہ 2500 آرڈر جاری کیے ہیں پنجاب کی بیوروکریسی نے، 2500 آرڈر تحریک انصاف کے ورکروں اور سیاستدانوں کو گرفتار کرنے کے لیے 3 MPOs کے آرڈر ہیں 2500، اور ان میں سے صرف 340 تو صرف لاہور میں کیے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 700 MPO آرڈر جاری کیے ہیں، اور 147 صرف پشاور میں ہیں۔ تو مطلب پچھلے 1.5 سال سے، پونے 2 سال سے بیوروکریسی جو ہے وہ ہمارے خلاف فریق ہے اور متنازع ہو چکی ہے۔ دوسرا، یہ جو بیوروکریسی ہے، تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ بیوروکریسی شریفوں کی لگائی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت میں یہ انہوں نے چن کے اپنے افسر لگائے، پھر نگران حکومت میں ایک طرح متنازع حکومت ہے، اور اس نگران حکومت نے بھی بیوروکریسی اپنی مرضی کے لگائے۔ محسن نقوی نے پنجاب میں اپنی مرضی کے لگائے، وہ ظاہر تحریک انصاف کے اینٹی تھے، اینٹی ہوں گے۔ اسی طرح کے پی میں، اسی طرح مرکز میں، تو کہ انہوں نے یہ درخواست دی تحریک انصاف نے کہ بیوروکریٹس متنازع ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں، جانبدار ہیں، لہٰذا جوڈیشل افسروں سے یہ الیکشن کروایا جائے۔ یہ تھا اس درخواست کا پس منظر، اور یہ بتاتا چلوں یہ اچانک نہیں آئی۔ 6 دسمبر کو پٹیشن فائل کی عمیر نیازی نے لاہور ہائی کورٹ میں، 7 دسمبر کو یہ درخواست لگی۔ اس دن الیکشن کمیشن کی پوری ٹیم لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھی، اور 12 دسمبر کو پھر دوسری سماعت ہوئی، الیکشن کمیشن کی ٹیم بھی تھی، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر صاحب بھی موجود تھے، اور 2 گھنٹے سماعت ہوئی۔ پھر 13 دسمبر کو یہ کیس لگا، سماعت ہوئی، اور سب آئے، سب نے کیس پر جرا کی، پھر یہ فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر 13 دسمبر کی رات کو یہ فیصلہ سنایا گیا، اور حکم امتناعی مطلب سٹے آرڈر دیا جج صاحب نے، اور سٹے آرڈر مانگا نہیں تھا عمیر نیازی صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیوروکریسی کے بجائے جوڈیشل افسر لگائے جائیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات سن لیجئے کہ جب سے انہوں نے 4 صوبوں میں درخواستیں دی ہیں، اس وقت تک ابھی الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری نہیں کیے تھے ریٹرننگ افسروں کے۔ اس وقت یہ طے خبر آ گئی تھی کہ بیوروکریسی الیکشن کرا رہی، لیکن آرڈر نہیں جاری کیے تھے۔ تو یہ ایک پس منظر تھا جس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک تاثر دیا گیا کہ یہ پتہ نہیں اچانک درخواست آئی اور اچانک جج صاحب نے فیصلہ دے دیا۔ تو مشکل وقت ہے تحریک انصاف پہ، ظاہر ہے، اور تحریک انصاف اس وقت اپنے بلے کے انتخابی نشان کے لیے اور امیدواروں کے لیے ترس رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اس پورے الیکشن پروسیس کی ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی کیسٹ پھنسی ہوئی ہے 2 باتوں پر، کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا کہ جب میں تھا تو ملک بڑا خوشحال تھا۔ باقی کوئی تیسری بات ان کے پاس نہیں، اور کان ترس گئے ہیں تیسری بات سننے کے لیے۔ وہ 2018 کی تو بات کرتے ہیں، 2023 بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کو ملک سے کیسے نکالا، یعنی لندن کس نے بھجوایا۔
وہ یہ تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مگر یہ نہیں کہتے کہ وہ واپس کیسے آئی ہیں رسک فری گارنٹیوں بھرے واپسی. وہ یہ تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، یہ نہیں کہتے کہ جو ججز میری ساری سزائیں معاف ہوئی ہیں یہ کیسے ہو گئی ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سزائیں دینے والے ججز کو پکڑے. یہ نہیں کہتے کہ جو مجھے اچانک دھڑا دھڑ نیب سرنڈر کر گیا اور سزائیں معاف ہو گئی ان ججز کو بھی پکڑے. یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ ججز ٹھیک ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، یہ نہیں کہتے کہ مجھے دوبارہ کون لایا اور کیسے لایا. تو وہیں کیسٹ پھنسی. اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں تھا ملک خوشحال تھا. یہ نہیں بتاتے کہ 16 مہینے میں جب میری شہباز حکومت تھی اور میں ملک چلا رہا لندن میں تو ملک کی تباہی کر دی. تو خیر ان کی دو ہی پھنسی، کوئی ویژن نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی آگے رستہ نہیں. ان دو چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس ہے اور ان کا مین بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. اور پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ساڈی نال بھی گل کرو. ان کا یہ بیانیہ ہے. اور تحریک انصاف 9 مئی کے بوجھ تلے تھے. پاکستان زندہ باد.